बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व खातमिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल तआला फ़ी किताबिहिल हकीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम नाज़रीन, हमारा हफ्तावार प्रोग्राम कुरान के हवाले से इस्लाम चैनल से पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हम कुरान के किसी पहलू को बयान करते हैं और फिर आपकी लाइव कॉल्स ली जाती हैं जिसमें आपके सवालों के जवाबात दिए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से गुफ्तगू होगी और जो शख्स कुरान की तिलावत करता है उसे उसके क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, इस पर हम कुछ चीज़ें बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है सूरह बनी इसराइल के अंदर, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हम जो कुछ भी कुरान के अंदर नाजिल फरमाते हैं, मा हुवा शिफ़ाउन, वो है जो शिफा है, व रहमा, और रहमत है अहले ईमान के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया के अंदर बुनियादी तौर पर कुरान मजीद के और उसकी तिलावत, उसका फ़हम, उस पर अमल करने के बुनियादी फ़वाइद बयान किए हैं और उनमें से पहला फ़ायदा ये है, शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। शिफा कि ये अहले ईमान को शिफा अता करता है। अगर इंसान को बीमारी हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जो भी उसे दवाई देगा उससे उसको शफा मिल जाती है। इसी तरीके से अगर किसी को अक़ीदे का मसला हो, अगर किसी को ज़हनी बीमारी हो, उसका दिल बीमार हो, ज़हन बीमार हो, अक़ल मौफ हो चुकी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि आओ कुरान के पास, कुरान की तिलावत करो, तुम्हें ये शिफा अता करेगा, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे ज़हन को और तुम्हारी अक़ल को। जो भी बीमारियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे तुम्हें इस तिलावत कुरान के सदके निजात अता फरमाएगा। और दूसरी बात रहमत है। रहमत का माना ये है कि जब हम किसी को अपने सामने इंतहाई कस मपुरसी की हालत में देखते हैं तो उस पर रहम आ जाता है, तरस आता है, शफकत आती है। तो जब इंसान किसी को किसी बेचारगी की हालत में देखे, कस मपुरसी की हालत में देखे, तो उस पर जो जज्बात और एहसासात दिल में पैदा होते हैं, उन एहसासात को रहमत कहा जाता है और ये उसका पहला मरहला है, पहला कदम है। और रहमत का दूसरा कदम ये है कि वो इंसान उसकी मदद करने पर भी कादिर हो। अगर सिर्फ शफकत के जज्बात उभरे दिल में लेकिन मदद करने पे कादिर ना हुआ, तो इसका मतलब ये है कि रहमत का एक पहलू उसे हासिल हो गया लेकिन दूसरा पहलू उसके पास मौजूद नहीं है। ये भी ईमान का पहला दर्जा है और इसको ज़ईफ़ तरीन दर्जा कहा जाता है। लेकिन जब इंसान
کسی مظلوم انسان کی مدد کرنے پہ قادر ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ رحمت کے دونوں پہلو اس کے اندر آ گئے۔ اب یہ ایمان کے اعلیٰ مراتب کی طرف سفر کر رہا ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اسے رحمت کے دونوں پہلو حاصل ہوتے ہیں اور وہ ایمان کا اعلیٰ مرتبہ پا لیتا ہے۔ تو یہ دو بنیادی فوائد جو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیے، اور اس کا جو اہم فائدہ ہے اور مین فائدہ، اس کو قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ 3 حرف ہیں جس کا علم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے۔ اللہ کے بتانے سے یہ کتاب جو ذیشان ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یعنی قرآن ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے اہل محبت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا احساس دل میں رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ بنیادی جو فائدہ ہے قرآن کا، مین فائدہ، وہ ہدایت ہے کہ آؤ قرآن کے پاس اور ہدایت حاصل کرو۔ اس کے ضمن میں قرآن کی تلاوت کے کافی فائدے ہیں۔ اس میں ایک اہم فائدہ کہ بری سوچ سے نجات مل جاتی ہے، نیگیٹیوٹی سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اس دور میں یاد رکھیے کہ سب سے بڑا جہاد اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہوتا ہے۔ جب انسان پازیٹیوٹی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو یہ زندگی کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ کر معاشرے میں زندگی گزارنی ہے۔ پازیٹیو رہیں کیسے؟ اس کے لیے بہترین صورت قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو تمام قسم کے برے خیالات سے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور اس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ انسان جس کے دل میں، جس کے پاس قرآن میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ انسان ایک برباد گھر کی طرح ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو آباد کرنا چاہتا ہے تو پھر قرآن پڑھنا شروع کر دے، اس کا دل بھی آباد ہے، اس کا ذہن بھی آباد ہے، اس کی عقل بھی آباد ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خراب گھر میں کوئی بھی نہیں آتا، لوگ آباد گھروں میں آتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے، لوگ زیادہ دیر کیوں نہیں بیٹھتے محبت کے ساتھ، صرف ضرورت کے رشتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے آباد کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہم برباد ہو گئے۔ اور جب کوئی گھر برباد ہو جاتا ہے تو برباد گھروں کو نہ کوئی خریدتا ہے، نہ اس کے قریب آنے کی کوئی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس نے اپنے آپ کو قرآن سے آباد کر لیا، اسے ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت سے، برے خیالات سے دور کر لیتا ہے اور وہ پازیٹیوٹی کو لے کر زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو دنیا اسے اپنا نجات دہندہ تصور کر لیتی ہے۔ گویا کہ قرآن صرف انسان کو نجات نہیں دیتا، بلکہ قرآن پڑھنے والے کو، قرآن کی خدمت کرنے والے کو قرآن یہ مرتبہ عطا کرتا ہے
کہ اسے نجات دہندہ بنا دیا جاتا ہے۔ لوگ اس شخصیت کو اپنی نجات کے لیے مثال بنا لیتے ہیں، اور جو شخص قرآن پڑھے، قرآن کا ترجمہ کرے، قرآن کی تفسیر لکھے اور قرآن کا فہم لوگوں تک پہنچائے اس زبان میں جس زبان کو لوگ سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس مفسر کی، اس مترجم کی اور قرآن کے خادم کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ گویا کہ قرآن کی خدمت کرنے والا لوگوں کے لیے نجات کا اعلیٰ نمونہ تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کو قرآن کے ساتھ آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اہم فائدہ کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگ اسے حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے ہی بنیں۔ حسد سے مراد رشک ہے، چونکہ حدیث پاک میں حسد کا لفظ استعمال ہوا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں میں رشک ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ حسد ہوتا ہے، رجل آتاہ اللہ القرآن۔ حسد ہر جگہ ممنوع ہے، حسد مت کرو، قرآن نے منع کیا، حدیث رسول نے منع کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن دو جگہ حسد کرنے کی اجازت دی گئی۔ نمبر ایک رجل آتاہ اللہ القرآن، وہ انسان جسے قرآن کی نعمت عطا کی گئی، فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ شب و روز اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے، کبھی پڑھتا ہے، کبھی اس کا ترجمہ کرتا ہے، کبھی اس کا ترجمہ لکھتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے، اس کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا وہ شخص وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، وہ انسان جسے مال عطا کیا گیا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ شب و روز اسے رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور یہ حدیث امام بخاری، امام مسلم کی متفقہ روایت ہے۔ تلاوت کرنے والے کو بلندیاں عطا ہوتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا ایک اہم فائدہ، انسان زوال کا شکار نہیں ہوتا، اسے ترقی ملتی ہے، بلندی مل جاتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس کو امام مسلم نے بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اس قرآن کے ذریعے اقوام کو بلندی عطا کرتا ہے، جو اس کی تلاوت کرے، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اسے بلندیاں عطا ہوتی ہیں، اسے رفعتیں مل جاتی ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس کی تلاوت نہیں کرتا، جو اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زوال سے دوچار کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کو چھوڑنے والا کبھی بلندی نہیں پا سکتا، اور قرآن کی خدمت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کا خادم، وہ اس دنیا میں بھی بلندی حاصل کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اسے بلندی عطا ہوگی۔ تلاوت قرآن کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ کچھ ہی ایام کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں تراویح
پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن سنیں گے، قرآن پڑھیں گے، طبیعت بڑے جوش سے آمادہ ہوتی ہے روزہ رکھنے کی طرف، قرآن سننے کی طرف، قرآن پڑھنے کی طرف. تو ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے قرآن کے لیے، کہ نہ صرف ہم قرآن پڑھیں بلکہ قرآن تقسیم کریں لوگوں میں، قرآن کا ترجمہ تقسیم کریں کہ اے لوگوں قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم یہاں رہتے ہیں یو کے اندر، تو انگلش ترجمہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے جنریشن کے اندر اس ترجمے کو تقسیم کریں، اور جو فیملیز، جو خاندان اردو ترجمہ سمجھتے ہیں وہ اردو ترجمہ پڑھیں. قرآن کی تلاوت دنیا اور آخرت میں برکت کا باعث ہے. حدیث پاک ہے عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قلت یا رسول اللہ، میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر تھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. قال، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا احساس ہمیشہ دل میں رکھو، اللہ کا خیال تمہارے دل میں ہمیشہ رہنا چاہیے، تمہارے ذہن میں، تمہارے دماغ میں اللہ کی ذات کی محبت ہونی چاہیے. فإنہ رأس الامر کلہ، کیونکہ یہ تمام امور کی جان ہے. جب اللہ حاصل ہو جاتا ہے، جب اللہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو سب کچھ اسی انسان کا ہو جاتا ہے. قلت یا رسول اللہ زدنی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں، مجھے کچھ اور بھی عطا کریں. قال، آپ نے ارشاد فرمایا، علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر قرآن کی تلاوت تم پر لازم ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہو. فإنہ نور لک فی الارض، تمہارے لیے یہ نور ہے اس زمین میں. وذخر لک فی السماء، اور تمہارے لیے یہ ذریعہ نجات ہے آسمان میں. گویا کہ قرآن دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث بھی ہے اور برکت کا باعث بھی ہے. یاد رکھیں، قرآن پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پڑھنے والا اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن پڑھنے والا، اس کا چہرہ روشنی سے بھر جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی اور ایک واضح کتاب. کتاب مبین، وہ قرآن جس کے اندر روشنی ہے اور جسے پڑھنے والا ہدایت کی روشنی حاصل کرتا ہے، علم کی روشنی حاصل کرتا ہے، حکمت کی روشنی حاصل کرتا ہے. اور پھر جو شخص قرآن پڑھنے والے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، اسے بھی قرآن کی روشنی نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات کہی، اور اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف کے اندر روایت کیا، اس حدیث کو، کہ اللہ رب العزت اس شخص کی ضمانت دے دیتے ہیں جو قرآن کی پیروی شروع کر دیتا ہے. بہت بڑا فائدہ ہے قرآن کی تلاوت کا. جو قرآن کی پیروی کرے، اللہ رب العزت اس شخص کی ضمانت دیتے ہیں. کس بات کے اوپر؟ اللہ یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ، دنیا میں وہ گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہ ہوگا، بلکہ اسے سعادتیں ملیں گی. ثم تلا، پھر حضرت ابن عباس نے یہ آیت تلاوت کی، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، میری ہدایت کی، وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا، بلکہ اسے سعادتیں مل جائیں گی. قرآن کی تلاوت دنیا اور
دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کو سب سے بہترین قرار دیا، اور جو قرآن کی تلاوت کرے اللہ رب العزت اسے دنیا کی بہتری بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت کی بہتری بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا سکون اور اطمینان قلب حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے اندر شفا ہے، اور جب شفا ملتی ہے تو انسان کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے اس کا ایک اور اہم فائدہ کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف بھی پڑھا اسے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی وہ ایک نیکی نہیں ہوتی بلکہ وہ 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے لا اقول، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، یہ ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، لام حرف، ومیم حرف، الف بھی ایک حرف ہے اور لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ گویا کہ ایک ایک حرف کے اوپر، یعنی ایچ لیٹر ہیز ریوارڈ، ہر حرف ثواب دیتا ہے۔ ایک اور اہم فائدہ قرآن کی تلاوت کا، وَالتَّالُونَ لِكِتَابِ أَهْلِ اللَّهِ وَالتَّالُونَ لِلْكِتَابِ أَهْلُ اللَّهِ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنے والے اللہ کے دوست کہلاتے ہیں، اس کے خادم، اس کی خدمت کرنے والے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے لیے دو دوست ہیں لوگوں میں سے، اس کے دو گھر والے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ قال، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہم اہل القرآن، وہ اہل القرآن ہیں، قرآن والے ہیں، اہل اللہ و خاصتہ، اور دوسرے اللہ والے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ایک اور اہم فائدہ کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان دنیا کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر انسان سیکورٹی چاہتا ہے کہ میری حفاظت ہو، مجھ پر حملہ نہ ہو، تو قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان شیطانی وساوس سے اور ایول تھوٹ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما من قرأ القرآن لم یرد الى ارذل العمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا تو اسے ارذل العمر، یعنی جو بڑھاپے کے مسائل ہیں اس سے بچا لیا جاتا ہے۔ بوڑھا وہ ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت کرنے سے بڑھاپے کی مشکلات انسان سے دور کر دی جاتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کو غفلت سے دور کر دیا جاتا ہے۔
قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان غافل نہیں ہوتا، بلکہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 آیات ایک رات کے اندر پڑھ لی تو اس کا نام اہل غفلت سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی تلاوت انسان کو غفلت سے دور کر دیتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی تلاوت عطا فرمائے اور غفلت سے دور کرتے۔ ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم نے قرآن کی تلاوت کے فوائد پر گفتگو کی۔ اب مرحلہ ہے آپ کی کالز کا، آپ کے سوالات کا۔ آپ سوالات کر سکتے ہیں، کالز آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کے مزید جو فوائد ہیں تلاوت کے، اس کو ہم بیان کریں گے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کا نام عبادت گزاروں میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرے وہ عبادت گزاروں میں سے ہے، قانتین میں سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المکتوبات لم یکتب من الغافلین۔ جس نے اپنی نمازوں کی پابندی کی، نمازوں کی حفاظت کی، نماز پڑھتا رہا تو اس کا نام جو اہل غفلت ہیں ان میں نہیں لکھا جاتا۔ ومن قرأ فی لیلۃ 100 آیۃ کتب من القانتین۔ جس نے ایک رات میں 100 آیات پڑھی اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو پچھلی حدیث پاک تھی اس کے اندر 10 آیات ہیں کہ 10 آیتیں پڑھنے والا وہ اہل غفلت میں سے نہیں ہوتا۔ اور اس حدیث پاک میں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے، 100 آیات پڑھنے والا عبادت گزاروں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ غفلت بھی اس سے دور کر دی گئی اور عبادت اسے عطا کر دی گئی۔ قرآن کا کتنا عظیم فائدہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا ایک تو غفلت سے دور ہو گیا، اور دوسرا اسے عبادت کا ذوق اور عبادت کی محبت عطا کی گئی۔ آج کل ہم شکوہ کرتے ہیں جی بہت سستی ہے، کام نہیں ہوتا، نیند پوری نہیں ہوتی، سستی چھائی رہتی ہے، ہر ایک کا شکوہ ہے، کام میں جی نہیں لگتا۔ تو آئیں ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں تاکہ غفلت ختم ہو، چستی آئے، کام کرنے کا ذوق پیدا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں جو تجربہ کیا، بہت سارے دوست زندگی میں دیکھے، قریبی احباب، جو احباب جن کو میں نے دیکھا کہ قرآن صبح روزانہ اٹھ کے پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بڑے ایکٹیو اور بڑے چاقو چوبند رہتے ہیں، چست۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کو اہل غفلت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ناظرین، میرے خیال میں ایک کال ہے، ابھی ہم ایک کال لیں گے انشاءاللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضور میرا سوال یہ ہے، قرآن پاک میں ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جی بعض لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض ہدایت پا جاتے ہیں. جی تو دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. جی یہ جو اس دور میں ہمارے یہ فرقے بن گئے ہیں، اہل حدیث ہو گیا، سنی حضرات ہو گئے، یا دوسرے فرقے، یہ کیوں بن گئے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا کہ ہمارے محترم دوست نے سوال پوچھا کہ قرآن کی آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے اور قرآن پڑھ کر کئی لوگ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. سب سے پہلے اس آیت کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی قرآن کو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں اس سے ہدایت حاصل کروں گا تو اللہ رب العزت اسے ہدایت کی روشنی عطا فرماتے ہیں. اور اگر کوئی شخص قرآن کو اپنی غرض کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے تو وہ قرآن کو پڑھنے کے بعد گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، چونکہ وہ قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتا، وہ قرآن سے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. تو جو شخص جس نیت سے قرآن کے پاس آتا ہے قرآن اسے وہ عطا کر دیتا ہے. سوال کا دوسرا حصہ کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. تو آج کل فرقے کیوں ہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں. محکم آیات کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، مثلا کہ اگر قرآن مجید اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا، دوسرا معنی کوئی نہ ہوگا. ابھی ہم اس جواب کو جاری رکھیں گے، ہم ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ بس یہی میرا آپ سے. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سوال کا جواب ابھی دیتے ہیں. جی ہم اپنے پہلے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض آیات کے ایک سے زیادہ معنی ہیں. اسی طرح حدیث پاک کہ حدیث پاک کے اندر ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. مثلا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی. اب اس کا کوئی معنی نہیں، دوسرا ایک ہی معنی ہے، بس اللہ ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی طریقے سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اس کا ایک ہی معنی ہے، کوئی دوسرا معنی نہیں. قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. مثلا کہ لفظ قرء، ثلاثۃ قروء، کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ 3 حیض انتظار کرے یا 3 طہر انتظار کرے. اب اس میں ائمہ کا اختلاف، کیونکہ قرء عربوں کے ہاں پاکی کی وہ مدت جو عورت گزارتی ہے 2 حیضوں کے درمیان، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور حیض کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو ہمارے ائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے
اپنے اپنے دور میں قرآن اور حدیث کو اپنے علاقوں میں ان کی سمجھ کے مطابق بیان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا کس طرح ممکن ہے. تو انہوں نے اپنے فہم کے مطابق اور اس زمانے کی ضروریات کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھایا. اس لیے یہ فقہ وجود میں آ گئیں. تو جتنے بھی مذاہب فقہیہ ہیں یہ ٹھیک ہیں، اور اختلاف جو ہے یہ رحمت ہوتا ہے، اور اختلاف کی وجہ سے انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، گنجائش پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا مزید آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ تو اجازت دی کہ اختلاف کرو، لیکن یہ اجازت نہیں دی کہ مخالفت کرو. تو گویا کہ منع کیا گیا، اور اختلاف سے بتایا گیا کہ اختلاف سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک گھر میں رہتے ہوئے 4 بہن بھائی آپس میں مختلف ہوتے ہیں، ذہنی اعتبار سے ذہنی نہیں ملتے، لیکن پھر بھی وہ ایک گھر میں رہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اپنا ذہنی اختلاف برقرار رکھتے ہوئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفریقہ مت کرو. اور اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ ہرگز یہ نہیں چاہتا، اگر چاہتا تو وہ آپ سب کو ایک امت بنا سکتا تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، لیکن اللہ نے چاہا اختلاف ہو، اور اختلاف سے پھر انسان ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے زندگی میں ترقی کرے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ رب العزت ہمیں ذہنی اختلاف کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا رشتہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. حدیث پاک ہے. جی ہم اس سوال کا جواب ابھی دیں گے. ابھی ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ کبھی کبھی کسی سے ہم لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے. جب ہم لفظ پڑھتے ہیں یا کچھ سورت پڑھتے ہیں تو کیا اس کا ثواب بھی ہم کو ملتا ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ کے سوال ہم نے سن لیا. ابھی ہم آپ کا سوال کا جواب دیتے ہیں. ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں. آیت الکرسی سنت ہے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ سنت ہے، اور یہ تحفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو آپ نے اپنی بیٹی کو ارشاد فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے پڑھنے سے انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگلی نماز تک کے لیے انسان کو اللہ کی حفاظت عطا ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی انسان اگلی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی پڑھی، ظہر کے بعد اس نے آیت الکرسی اور یہ تکبیرات پڑھی، اور پھر عصر کی نماز کے بعد، تو اللہ رب العزت اسے نور عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. آیت الکرسی یہ اسم اعظم ہے، اور اس کو پڑھنے سے انسان کو توحید اور اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہو. اللہ رب العزت ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی بہن کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جب ہم کسی سے کوئی چیز قرآن پڑھا ہوا لیتے ہیں، کوئی سورت پڑھواتے ہیں، کیا اس کا ثواب، اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا تعلق دنیا والوں سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں. پہلا تعلق، اگر اس نے کوئی صدقہ کیا، صدقہ جاریہ،
کوئی سبیل لگا دی پانی کی، کوئی سکول بنا دیا، کوئی ہسپتال قائم کر دیا، کسی کو کوئی چیز عطا کر دی، دے دی جاتے ہوئے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ چیز قائم رہے گی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ نمبر 2 کہ کوئی علم اس نے کسی کو سکھایا، کوئی اچھی کتاب لکھی، تو اچھی کتاب جب تک پڑھی جاتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا شاگرد جب تک استاذ کے علم پہ عمل کرتا رہے گا، اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا مرنے والے کو۔ اور تیسری بات، والد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو اپنے والد کے لیے دعا کرے، قرآن پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے، پورا قرآن پڑھ کے، سورہ ملک پڑھ کے، جو بھی اللہ نے اسے توفیق دی ہے وہ پڑھ کے جب وہ اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ثواب جو اس کا والد اس دنیا سے جا چکا ہے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ جی ہم ایک اور کال لیں گے ابھی۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مولانا صاحب جی، میں اتوبر میں گام تو فضل بیگم بولی رہی ہوں۔ جی 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 ذرا کو بات تو سوچا کرو تو میں تو سارا ایک گلا دو کرنیاں نا، نماز میں دیگری نہیں پڑھنی تو میں مسلح بڑا سارا کھلا جا مسلح ڈایا آیا مفلنا تو میں اس وقت چار فرد میتن لگی نا تو میں دیکھنی ہوں تو ایک فوٹو ماشاءاللہ سرما پہ آیا تو بت ماشاءاللہ سونے کپڑے پگ بدی بھی وہ مسلے نے پر لیندے دفعات دے پر دے گیا تو میں آنی میں نماز میں اتنی ہوں تو فوٹو ایڈا بڑا کس طرح تھا کچھ ہنڈتا رہا میں مولا جی وہ چاہی نہ چوک لیندے مسلے نہیں تو وہ میں پر کجی تو میں پھر اپنے فرد پال لئی تھی۔ جی جی ہماری بہن کا سوال انشاءاللہ جو پہلا سوال جس کا جواب ہم دے رہے تھے، ہم اس جواب کی طرف آتے ہیں کہ جو شخص نماز کی حالت میں ہوتا ہے، ایک تو اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ نماز کے بعد والی تسبیحات پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے حفاظت اور اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ تو گویا کہ آیت الکرسی ایک تو انسان کی حفاظت کرتی ہے، اور جو تکبیرات ہیں جس میں سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سنت ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے نماز کے بعد۔ اگر آپ نے فرضوں کے بعد آیت الکرسی نہیں پڑھی اور یہ تکبیرات نہیں پڑھی، تو جب آپ تسبیحات پڑھ لیتے ہیں اور جب آپ اپنے نوافل ادا کر لیتے ہیں تو پھر آیت الکرسی اور پھر یہ چیزیں پڑھ لیں تو پھر بھی اللہ رب العزت ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ جو نماز کے دوران پیش آتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں۔ اس کا کیا کیا جائے؟ یاد رکھیے کہ خیالات ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے ایک خیال، اور ایک خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر شیطان کی طرف سے خیال ہو تو اسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ جی ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے، پہلے ہم ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بات کیجئے، سوال پوچھئے۔ مولانا صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ میں نے یہ پتہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کا جو اردو
اپنا عربی میں ہے لکھا ہوا اور اس کا ترجمہ اپنا اردو میں ہے. عربی میں قرآن پاک ہے، اردو میں ترجمہ ہے. جی. اور جو انگلش میں لکھا ہوا ہے سیم ورڈ جس طرح اپنا جی جی ہماری بہن کا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو عربی میں قرآن مجید ہے اور ساتھ انگلش یا اردو میں ترجمہ ہے، تو کیا ہم ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے ایک آیت ہم پڑھتے ہیں عربی زبان میں، پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. مثلا جب ہم یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس ذات کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے. تو انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا all praises are for اللہ. اوکے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو یہ اس طرح ہم ساتھ اردو میں بھی ترجمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ عربی بھی اس کی پڑھتے جا رہے ہیں. تو عربی کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ پڑھا جائے تو انسان کو ایک تو قرآن کی سمجھ آتی ہے اور دوسرا دگنا ثواب ملتا ہے. ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب اور ایک قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا ثواب. تو گویا کہ دو ثواب حاصل ہو گئے. اور سورہ مزمل کے اندر ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اس کی تلاوت کریں آپ. تو گویا کہ ترتیل کا معنی یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھا جائے. اس کا معنی کیا ہے؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن عطا کیا گیا، قرآن نازل ہوا آپ کے قلب اطہر کے اوپر، اس کی سمجھ اور اس کا فہم بھی اللہ نے نازل کیا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. اور اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو جب پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے. کیونکہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک گفتگو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن گفتگو ہے اللہ کے ساتھ. اگر ہم عام دوست کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اس کی سمجھ نہ آ سکے، ہمیں نہ اسے سمجھ آئے، تو پھر میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طریقے سے جب ہم قرآن کی تلاوت کریں اور ایسے ہی لفظ پڑھ لیں، ثواب تو حاصل ہو جائے گا، لیکن گفتگو نہ ہو سکی اللہ کی ذات کے ساتھ، ہمیں سمجھ ہی نہ آ سکی کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا بات کی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے اس سوال کی جانب آتے ہیں جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر شیطان کی طرف سے خیال ہے تو پھر یہ وسوسہ ہے، اور اسی وقت انسان کو دل میں یہ خیال لانا چاہیے کہ یا اللہ مجھے شیطان کے خیالات سے محفوظ کر دے. اور اگر نماز پڑھتے ہوئے جنت کا خیال آ جائے، اللہ کا خیال آئے، اللہ کی نعمتوں کا خیال آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہماری نمازوں کو قبول کر لیا ہے. اس لیے سوال یہ ہے کہ کب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہماری نماز کو قبول فرما لیا؟ نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر اس کا جواب ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے. کہ جب انسان نماز پڑھنے کے بعد فحاشی کی طرف نہ جائے، اس کے دل میں برائی کا خیال نہ آئے، تو سمجھ لے نماز قبول ہو گئی. تو جب فحاشی اور برائی کا خیال دل سے نکل گیا تو پھر انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اہل اللہ کی نماز ہے، اللہ کے دوستوں کی نماز ہے، اور ایسی نماز اس کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے. جی ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے، ابھی ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی شاید کال ڈراپ ہوگی، ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں کہ قرآن
یہ اللہ سے گفتگو کرنے کا اہم ذریعہ ہے، اور انسان کو چاہیے کہ انسان اس گفتگو کو سمجھے اور سمجھ کر رب کی بارگاہ میں آئے، اور جب گفتگو سمجھ کر کی جاتی ہے تو ملاقات کے فائدے بھی ملتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن کے ذریعے اللہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں زندگی میں بڑا پریشان ہوں، ہم اللہ سے مشورہ کرتے ہیں فلاں مسئلے میں کیا کروں، تو اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما دیتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں تو ہم قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، گویا کہ ان کی تربیت کرو۔ ہم اپنی تعلیم کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ذریعہ تعلیم ہے، اس کو پڑھو تاکہ تم تعلیم کے اعلیٰ مقام کو پا سکو۔ تو گویا کہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب انسان مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن سے سمجھ حاصل کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، تو پھر وہ بھٹک نہیں سکتا۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسے ہدایت ملتی رہتی ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں 24 گھنٹے ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں ہر لمحہ اللہ سے ہدایت چاہیے، اور قرآن یہ واسطہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب ہوگی۔ تو ہمیں ایک تو آنے والے رمضان میں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اور قرآن کے ذریعے ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں، اور ہمارا مقصد ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی ہدایت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں روشنی عطا فرمائے، ہمیں دنیا کی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اور قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو قرآن کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ لا